औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात, एक और नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर। आज हमने साइकोलॉजी को ब्रीफली देखना है। जिस तरह से पहले इससे प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि साइकोलॉजी इज़ अ साइंस, उसका रिलेशनशिप हमने साइंस के साथ समझने की कोशिश की। उससे प्रीवियस लेक्चर में जो है हमने समझने की कोशिश की कि साइकोलॉजी की डेफिनेशन, और डेफिनेशन के अंदर ही ये चार चीज़ें थी। जिस तरह से मैं आपको वो पहले लेक्चर में ले चलता हूँ कि उसके अंदर हमने ये चार जो हैं ये कॉन्सेप्ट्स मैंने कहा था कि हम देखेंगे, इसको मज़ीद हम वजाहत के साथ इसको समझने की कोशिश करेंगे। यानी कि साइकोलॉजी एज अ साइंस, यानी कि साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ सोल, साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ माइंड, साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ कॉन्शियसनेस, साइकोलॉजी एज अ साइंस ऑफ बिहेवियर। तो ये जो है इसको अब हम ज़रा ब्रीफली देखते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले हम देखते हैं कि साइकोलॉजी एज साइंस ऑफ सोल। अच्छा, तो अज़ीज़ तुलबा व तालिबात, नफ्सियात को अंग्रेज़ी में साइकोलॉजी कहते हैं, ये हमें पता है, और उर्दू में इसे नफ्सियात। इस्तिलाह लिटरेचर में 10वीं सदी ईस्वी से इस्तेमाल होने लगी थी ये इस्तिलाह। ताहम इसे साइंसी मायनों में सबसे पहले एक साइंटिस्ट थे, साइकोलॉजिस्ट कह लें, क्रेट्स वोल्फ ने 18वीं सदी ईस्वी के दूसरे रुबे में इस्तेमाल किया। और लफ्ज़ साइकोलॉजी दो यूनानी लफ्ज़ों साइकी और लोगोस का मजमुआ है। ये प्रीवियस पहले लेक्चर में भी आपको मैं बता चुका हूँ। एक बार फिर से इसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ कि साइकी का मतलब क्या है। हमारी अपनी ज़ात, किसी की ज़ात भी हो सकती है, किसी का नफ्स, अपना नफ्स, अपनी रूह, और किसी दूसरों की रूह हो सकती है, और ज़हन वगैरह है। जबकि लोगास के मायनी इल्म वगैरह के हैं। इस तरह साइकोलॉजी से मुराद रूह का इल्म बनता है। एक और एजुकेशनिस्ट थे अरिस्टो। अरिस्टो के ज़माने से लेकर ऑगस्टाइन के ज़माने तक साइकोलॉजी को रूह का इल्म ही कहा जाता रहा। किसके? अरिस्टो के ज़माने से लेकर ऑगस्टाइन के ज़माने तक जो साइकोलॉजी, इसे क्या कहा जाता रहा? द साइंस ऑफ सोल, यानी कि रूह का इल्म ही तस्वर किया जाता रहा। लेकिन अरिस्टो ने अपनी किताब डी एनिमा ऑन द सोल में वाज़े तौर पर बयान किया है कि नफ्सियात यानी कि जो साइकोलॉजी है, रूह का इल्म है। अरिस्टो के नज़दीक रूह एक मुकम्मल अकाई है जो तमाम जिस्म में चलती फिरती रही है और अफ़ाल को कंट्रोल करती है। और जब इंसान अजीबो गरीब हरकत करता है तो वो बद रूहों के कंट्रोल में होता है और वो ज़हनी तौर पर बीमार होता है। वो ऐसी रूह को हिवानी और निचले दर्जे की रूह करार देता है। अरिस्टो के नज़दीक रूह तमाम जिंदा अशिया में पाई जाती है, और इस तरह अरिस्टो और दीगर कदीम माहिरीन के नज़दीक रूह का मफहूम इसके मौजूदा मफहूम से बहुत वसी था। आजकल रूह को एक गैर फ़ानी शय तस्वर किया जाता है और इसका ताल्लुक खुदा और मजहब से होता है। आइए ज़रा अब हम देखते हैं मजहबी असर इसका। रूह एक मजहबी इस्लाह का दर्जा इख्तियार कर चुकी है और इसका ताल्लुक मजहब और इखलाक से होता है। इसे गैर मरई, जिसे देखा ना जा सकता है, और गैर फानी कहा जाता है। तो ये मैंने कुछ जुमले जो आपके गोशे गुजार किए हैं, ये इसका मजहबी असर है। आइए ज़रा रूह का इल्म जो है साइंस नहीं हो सकता, इसको ज़रा देखते हैं कि रूह का इल्म कहा जाता है कि रूह का इल्म साइंस नहीं हो सकता। रूह एक गैर फानी और गैर मरी, मरी का मतलब क्या है, पहले भी बता चुका हूं कि जिसे देखा ना जा सकता है, और वो शायद जिसका वजूद ना हो कभी साइंस नहीं हो सकती। ये बात लिख लें आप अपनी नोटबुक में कि रूह एक गैर फानी और ना देखने वाली शय है, और वो शय जिसका वजूद ही ना हो, पहले हमने देखा है ना
آپ نے آپ کو بتایا بھی تھا کہ جس کا کوئی وجود نہ ہو وہ سائنس ہو ہی نہیں سکتی، جس کا وجود نہ ہو کبھی سائنس نہیں ہو سکتی۔ آئیے ذرا اس کو ٹیسٹ کرتے ہیں، جانچ پڑتال کرتے ہیں۔ اس میں ایک خامی پائی جاتی ہے کہ روح کے متعلقہ اعمال کی جانچ پڑتال کا کوئی معیار مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ کیا خامی ہے اس میں؟ کہ روح کے جو متعلقہ اعمال کی جانچ پڑتال کا کوئی معیار مقرر نہیں کیا جا سکتا۔ اس کے مفہوم میں تھوڑی سی تبدیلی دیکھیں کہ روح کا مفہوم بھی تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ جو روح ہمارے اندر سول ہے اس کا بھی مفہوم تبدیل ہوتا رہتا ہے۔ ارسطو کے نزدیک روح کا جو مفہوم تھا آج کل اس کا مفہوم تبدیل ہو چکا ہے۔ اس طرح سے تعریف میں کئی اور خامیاں پائی جاتی ہیں، اور ان خامیوں کی وجہ سے اس تعریف کا ذکر صرف تجزیے کے لیے کیا جاتا ہے، اس کے علاوہ اس کی اور کوئی اہمیت نہیں ہے۔ تو میرے معزز عزیز طلباء و طالبات، تو یہ آپ کو میں نے کچھ وضاحت کی ہے کہ سائیکالوجی ایز آ سائنس آف سول۔ تو اب جو ہے اس سے نیکسٹ ہم ذرا وضاحت کرتا ہوں میں آپ کے سامنے سائنس آف مائنڈ کی۔ یہ سائنس آف مائنڈ یعنی کہ ہمارا جو دماغ ہے اس کے ساتھ اس کا کیا ہے۔ اچھا، لفظ سائیکی کا مطلب ذہن بھی ہوتا ہے، چنانچہ بہت سے ماہرین اسی نسبت سے نفسیات کو علم الذہن قرار دیتے ہیں۔ اردو میں اسے سائنس آف مائنڈ کو کیا کہتے ہیں؟ نفسیات بطور علم الذہن۔ سب سے پہلے ایک افلاطون تھا، اس نے مائنڈ کی اصطلاح استعمال کی تھی۔ افلاطون نے یہ مائنڈ کی اصطلاح استعمال کی۔ اس کے نزدیک ذہن فرد کے دماغ میں رہتا ہے۔ ولیم فونٹ اور ٹیجز نے نفسیات کو ذہنی اعمال یعنی کہ مینٹل پروسیسز کا نام دیا ہے۔ اس زمانے کے بہت سے دوسرے ماہرین بھی نفسیات کو علم الذہن ہی قرار دیتے تھے۔ انہوں نے یہ بھی واضح کیا کہ نفس کو نفسی وارداتوں سے الگ نہیں کیا جا سکتا، بلکہ نفس صرف نفسی وارداتوں کا مجموعہ ہے۔ تو آئیے ذرا مائنڈ کو دیکھتے ہیں کہ ذہن کیا چیز ہے۔ اس تعریف کے سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ذہن کی اصطلاح کی وضاحت ہونی چاہیے۔ ماہر نفسیات سائیکولوجسٹ مائنڈ کی تعریف کچھ اس طرح سے کرتے ہیں کہ مائنڈ سے مراد دماغ کے وہ افعال اور اعمال ہیں جن کا تعلق ادراک، احساس اور ارادیت سے ہوتا ہے۔ اس طرح ذہن یعنی کہ مائنڈ احساسات، محسوسات، تصورات، تخیلات، ہیجانات، عواطف، صحات، جذبات، رجحانات اور اسی قسم کے دیگر اعمالات اور افعال کا نام ہے، اور اس میں دو چیزیں یعنی کہ ہمارے تمام افعال اور اعمال ذہن سے تعلق رکھتے ہیں، اور دوسرا ذہن کے متعلق یہ نہیں بتایا جا سکتا کہ وہ دماغ کے کس حصے میں واقع ہے، اور ذہن ایک وحدت ہے۔ تو یہ کچھ اس کی وضاحت تھی، یعنی کہ سائیکولوجی ایز آ سائنس آف مائنڈ بھی کہتے ہیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، اب ہم ذرا بات کر لیتے ہیں کہ سائیکولوجی ایز اے سائنس آف کانشیسنس۔ کانشیس کا مطلب کیا ہے؟ شعور، یعنی کہ نفسیات بطور علم شعور۔ ولیم جیمز اور جان ڈیوی دو مشہور امریکی مفکر گزرے ہیں، ایجوکیشنسٹ گزرے ہیں، ولیم جیمز اینڈ جان ڈیوی۔ یہ نفسیات کو علم شعور کا نام دیتے ہیں۔ ولیم جیمز نے سائیکولوجی کی تعریف کچھ اس طرح سے بیان کی تھی کہ سائیکولوجی وہ علم ہے جو شعور اور شعوری اعمال کا مطالعہ کرتا ہے۔ یہ ولیم جیمز کا بتایا ہوا کہا ہوا جملہ ہے، اور اسی طرح پھر جو جان ڈیوی ایجوکیشنسٹ تھا وہ کہتا ہے کہ سائیکولوجی کو فرد کے ان ذہنی تجربات کے اقدار
کو مطالعے کا موضوع بنانا چاہیے، جن کے مطابق فرد اپنے آپ کو ماحول کے مطابق ڈال لیتا ہے۔ ان دونوں کی ان تعریفوں میں ماہرین نے شعور اور شعوری اعمال کے مطالعے پر زور دیا ہے، اور شعور سے مراد ذہن کا وہ حصہ لیا جاتا ہے جو فرد کو اس وقت کسی شے، تجربے یا عمل یا فعل سے باخبر رکھتا ہے، یا یوں کہیے کہ شعور ایک ایسا تجربہ ہے جسے آپ کسی دلیل یا جھجک کے بغیر بیان کر سکتے ہیں۔ یہ کسی شے یا تجربے کا فوری ادراک ہوتا ہے، اور شعوری کیفیات میں ایک بہاؤ پایا جاتا ہے، اور اس میں مسلسل تبدیلیاں رونما ہوتی رہتی ہیں، اور شعوری عمل کے دو پہلو ہیں۔ اب وہ شعوری کون کون سے؟ ایک تو اعصابی پہلو ہوتا ہے، اور ایک اعصابی پہلو کو سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں کہ اعصابی پہلو جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے۔ ہر شعوری حالت کے ساتھ جسمانی تبدیلیوں بھی رونما ہوتی ہیں، بلکہ شعور کا انحصار جسم اور اس کے نظم عصبی پر ہوتا ہے۔ اینجل جو ہے کے نزدیک شعور ہمیشہ بامقصد ہوتا ہے، اور یہ یا تو فرد کو کسی مقصد کے لیے سرگرم رکھتا ہے یا پھر کسی فعل یا مقصد سے روکتا ہے۔ آئیے ذرا لاشعوری اعمال کی بات کرتے ہیں۔ اس تعریف میں نفسیات کو صرف شعوری اعمال تک محدود رکھا گیا ہے، اور اس کے دائرہ کار سے لاشعوری اعمال کو نکال دیا گیا ہے۔ حالانکہ بقول فرائیڈ لاشعوری اعمال شعوری اعمال سے زیادہ اہم اور پیچیدہ ہوتے ہیں، اور شخصیت کی نشو و نما اور مطابقت بھی بنیادی کردار ادا کرتے ہیں۔ بچوں اور حیوانوں کا مطالعہ۔ اگر سائیکولوجی صرف شعور کے مطالعے کا نام ہے، تو پھر اس کے ذریعے حیوانوں اور بچوں کا مطالعہ نہیں کیا جا سکتا۔ اسی طرح سے شدید ذہنی افراز میں مبتلا افراد کا مطالعہ کرنا بھی ممکن نہیں۔ اچھا، دوسروں کے ذہنی اعمال کا مطالعہ۔ اس تعریف پر ایک اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ شعوری اعمال صرف ذاتی خیال ہوتا ہے، اور ہم براہ راست طور پر اور فردی طور پر اپنے ذہنی اعمال اور ذاتی خیالات سے تو آگاہ ہو سکتے ہیں، لیکن دوسروں کے ذہنی اعمال اور ذاتی خیالات سے آگاہی حاصل کرنے کے لیے قیاس آرائی سے کام لینا پڑتا ہے، یا اس کے کردار کا مطالعہ کرنا پڑتا ہے۔ آئیے ذرا جانچ پڑتال اس کی کرتے ہیں۔ اس تعریف پر ایک اعتراض یہ بھی کیا جاتا ہے کہ شعوری اعمال کی تجربہ گاہ میں دوبارہ جانچ پڑتال کرنا مشکل کام ہے۔ اچھا، واٹسن نے ایک اعتراض لگایا تھا کہ ایک مشہور کرداری ماہر نفسیات ہیں، شعور کی خامیہ کا ذکر کرتے ہوئے اس نے لکھا کہ روحانی مظاہرات کی طرح شعوری کیفیات کی تصدیق بھی ممکن نہیں ہے، لہذا شعوری کیفیات پر علم نفسیات کی بنیاد نہیں رکھی جا سکتی۔ کرداریت کے نظریے کے حامی سرے سے ذہن یا ذہنی اعمال کو تسلیم ہی نہیں کرتے ہیں۔ واٹسن نے مزید لکھا کہ شعور ایک ایسی اصطلاح ہے جسے نہ تو واضح طور پر بیان کیا جا سکتا ہے، اور نہ دوسروں کو سمجھانے کے لیے اسے اچھی طرح سے استعمال میں لایا جا سکتا ہے۔ یہ تو صرف قدیم اصطلاح روح کا ایک متبادل لفظ ہے، اور اگر اس کے وجود کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو ہم اس کے متعلق مزید کچھ نہیں جان سکتے۔ چنانچہ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ شعور کی اصطلاح استعمال کیے بغیر نفسیات کی تشریح کرنے میں کہاں تک کامیاب ہو سکتا ہے۔ نفسیات فلسفہ یعنی کہ فلسفی، سائیکولوجی فلسفی کی ایک شاخ ہے۔ ایک زمانہ تھا کہ تمام علوم فلسفے کی شاخیں یعنی کہ فلسفی کی برانچز تصور کی جاتی ہیں۔ جتنے بھی علوم تھے ان سب کو جو ہے دا برانچ آف فلسفی کہا جاتا تھا، حتیٰ کہ آج بھی سماجی علوم، جتنے بھی سوشل علوم ہے اور طبعی علوم اور زبانوں وغیرہ میں جو سب سے بڑی ڈگری دی جاتی ہے وہ ڈاکٹر آف فلسفی ہے۔ آپ کبھی غور و فکر کیا ہے کہ یہ جو فلسفی کتنی وسیع ہے کہ ہمیں آخری کسی بھی سبجیکٹ میں اگر آپ نے آخری ڈگری بھی کرنی ہے تو اسے کس کا نام دیا جاتا ہے؟ فلسفی، ڈاکٹر آف فلسفی، پی ایچ ڈی کہا جاتا ہے۔ اس اعتبار سے نہ صرف
سائیکالوجی بلکہ دوسرے علوم کا تعلق بھی فلاسفی کے ساتھ اب بھی قائم ہے۔ فلاسفی کا مطلب لو فار وزڈم ہے، اور ہر علم کا یہی بنیادی مقصد ہوتا ہے کہ حقائق کی تلاش کرے اور ان کی بامقصد تشریح کرے، تاکہ ان سے فائدہ اٹھا کر انسانی زندگی کو زیادہ بہتر اور خوشحال بنایا جا سکے۔ تو عزیز طلباء و طالبات، یہ جو ہے وضاحت آپ کے سامنے پیش کی گئی سائیکالوجی ایز اے سائنس آف کانشیسنس۔ اور اب جو ہے ہم ذرا غور و فکر کرتے ہیں کہ سائیکالوجی ایز اے سائنس آف بیہیویئر، یعنی کہ رویہ، کریکٹر، اس کا کیا عمل دخل ہے۔ ماہرین کے نزدیک کردار سے مراد وہ حرکات اور سکنات لی جاتی ہیں جو زندہ شے سے سرزد ہوتی ہیں، اور یہ زندہ شے کے ذہنی اعمال کی نمائندگی کرتی ہے۔ کردار کے متعلق 3 قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ پہلا ہے مکینیکل آئیڈیالوجی، یعنی کہ میکانیکی نظریہ، دوسرا مقصدی نظریہ، اور تیسرا حرکی نظریہ۔ تو سب سے پہلے میکانیکی یعنی کہ میکینیکل آئیڈیالوجی دیکھتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق کردار میکانیکی اور مشینی نوعیت کا ہوتا ہے، اور مخصوص حالات میں اس میں یکسانیت پائی جاتی ہے۔ مقصدی نظریہ میں کیا؟ میک ڈوگل، فرائیڈ اور کئی دوسرے ماہرین کے نزدیک نامیات زندہ شے کی ہر حرکت اور ہر فعل کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے۔ اور حرکی نظریہ میں اس نظریے کے مطابق نامیات کے کردار کا انحصار آموزش، تجربے اور ذہانت پر ہوتا ہے۔ انہی حرکات و سکنات کے کردار کے مطالعے کو جدید ماہرین نفسیات کا نام دیتے ہیں۔ ولیم میک ڈوگل پہلا مفکر تھا جس نے 1905 سے 1908 میں سائیکالوجی کو کردار کا علم کہا۔ اس نے اپنے زمانے کی سائیکالوجی کو تنگ اور باسی کہہ کر ٹھکرا دیا تھا، لیکن میک ڈوگل جہاں نفسیات کو ایک معروضی سائنس کہتا ہے، وہاں وہ مشاہدہ باطن کو بھی پوری طرح کام میں لانے پر زور دیتا ہے۔ میک ڈوگل سے پہلے تھارن ڈائک نے جانوروں کے کردار کا مطالعہ کیا تھا۔ آئیے ذرا کردار کا مطالعہ کیا ہے، ذرا غور فرمائیں کہ اگر کریکٹر کے معمول صرف صحیح کا ہی جواب دیں، اور اس کے علاوہ ان سے کوئی عمل سرزد نہ ہو، وہ محسوس کریں، نہ وہ ادراک کریں اور نہ سوچیں، تو کیا نتیجہ ہاتھ آئے گا؟ کچھ نہیں۔ فرض کریں یہ بھی ہو سکتا ہے، مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک کردار اس قابل ہو سکے گا کہ وہ جانے کہ what is going on with his subject۔ اب ذرا اس کی فعالیوں میں ہم آہنگی دیکھتے ہیں۔ اس تعریف میں ایک اور خامی یہ موجود ہے کہ اس سے پتہ نہیں چل سکتا کہ معمول کی جسمانی فعالیتوں میں ہم آہنگی اور یکجہتی کس طرح پیدا ہوتی ہے، اور انعکاسی کردار اس کا ڈاکٹر W.E. سارجنٹ اور بہت سے دوسرے ماہرین نے یہ ثابت کیا ہے کہ انسان ایک مشین کے علاوہ اور بھی بہت کچھ ہے، اور نہ صرف انعکاسی اور مشروط حرکات کرنے والا پتلا ہے، بلکہ وہ بصیرت بھی کام سے لیتا ہے، اور کسی کام کو کرنے سے پہلے اس کی باقاعدہ منصوبہ بندی کرتا ہے اور پھر اس کو سر انجام دیتا ہے۔ لیکن واٹسن اس حقیقت کو پا لینے میں ناکام رہا۔ تو یہ کچھ وجوہات، کچھ نوعیتیں اور کچھ وضاحتیں سائیکالوجی ایز اے سائنس آف سول، مائنڈ، کانشیسنس اینڈ بیہیویئر کے متعلق آپ لوگوں کے سامنے پیش کی گئی۔ اس کو یاد کرنے کا طریقہ کار یہی ہے کہ آپ نے کاپی پینسل لے کر جو ہے اس لیکچر کو آپ نے سماعت فرمانا ہے اور اہم پوائنٹس آپ نے لکھنے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اس میں آپ نے اس چیز کا آپ لوگوں نے خصوصی خیال رکھنا ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ جو ہے اس کو، میری بات کو مانیں گے، اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ اس سے کافی زیادہ مستفید ہوں گے۔ السلام علیکم۔